अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको एक वली कामिल बहलोल दाना के बारे में बताना है। इनका असल नाम वहाब बिन अमर था। ये कूफा में पैदा हुए थे और हारून रशीद के चचा के बेटे थे। ये इमाम जाफर सादक के शागिर्द थे। हारून रशीद जब बादशाह बना तो उसने इमाम मूसा काज़म को कैद कर लिया और इमाम मूसा काज़म के साथियों को चुन चुन के मारने लगा। इमाम मूसा काज़म से ये वहाब बिन अमर और इनके बाकी साथी मिलने के लिए गए तो इमाम मूसा काज़म ने अपनी अकल समझ के मुताबिक एक हरफ लिखा, जीम लिखकर इनको वो कागज़ पकड़ा दिया। तो फिर सब ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक जीम का मतलब निकाल लिया। यानी कि एक साथी ने कहा कि जीम का मतलब है जिला वतन, कि हज़रत मूसा काज़म हमें मशवरा दे रहे हैं कि तुम हमारे दोस्त हो, तो क्योंकि मेरे दोस्तों का दुश्मन बन गया है हारून रशीद, तो इसलिए तुम लोग ये वतन छोड़कर चले जाओ। एक ने समझा कि जबल कहा है उन्होंने, जबल यानी पहाड़, कि मुझे कहा जा रहा है कि पहाड़ों की तरफ चले जाओ तुम लोग। और बहलोल दाना ने इसको समझा जनून, जीम से जनून समझा कि मुझे कह रहा है कि तुम मजनून हो जाओ, यानी कि जैसे पागल की एक्टिंग होती है यूं करके कर लो, मजजूब बन जाओ। तो ये नंगे पांव फिरने लगे बगदाद की गलियों में और अपना हुलिया ऐसा कर लिया कि कुछ मंथ के बाद ही बगदाद के सब लोग इनको वहाब बिन अमर की बजाय बहलोल मजनून कहने लगे। लेकिन जिन्होंने इनको जान लिया उन्होंने इनको बहलोल मजनून नहीं बल्कि बहलोल दाना बोला, कि बहुत अकल वाले थे बहलोल। वैसे लफ्ज़ बहलोल का मतलब है हंसने हंसाने वाला, तो ये लोगों ने इनका नाम रख लिया क्योंकि ये मजनून से हो गए थे, मजजूब बन गए थे, जैसे मलंग कहते हैं हम आम बोली में, इस तरह करके हो गए थे। हारून रशीद बहलोल से मिलना चाहता था लेकिन बहलोल इनसे मिलते नहीं थे। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने देखा कि वो महल की छत पर बैठा था। उसने देखा कि बहलोल दाना जो हैं वो पास से गुजर रहे हैं महल के। उसने अपने गुलामों से कहा कि छत के ऊपर से ही कमंद डाल के इसको ऊपर खींच लिया जाए। उन्होंने ऊपर से ही रस्सी इस तरीके से उसके ऊपर फेंकी, कुछ जाल सा ऐसा फेंका कि साथ ही फौरन ही बहलोल दाना को ऊपर छत के ऊपर खींच लिया। जब पास गए तो खलीफा कहने लगा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अल्लाह तक कैसे पहुंचे। वो कहने लगा जैसे तुम्हारे पास छत पर पहुंचा हूं ऐसे ही मैं अल्लाह के पास पहुंचा हूं। तो खलीफा कहने लगा ये क्या बात हुई। कहने लगा हाँ ऐसे ही है। वैसे तो तुम वक्त के बादशाह हो, अगर मैं तुम्हारे पास आना चाहता पहले मैं अपने कपड़े चेंज करता, अपना हुलिया दुरुस्त करता, उसके बाद मैं तेरे दरबानों की मिन्नत करता और तुमसे मिलने की इजाज़त तलब करता। तो तुम्हारी मर्जी थी तुम मुझे इजाज़त देते या ना देते। इसी तरह अगर अल्लाह ताला के पास कोई जाना चाहता है और अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करना चाहता है, उसका साथ हासिल करना चाहता है, तो वो इबादत और रियाजत करेगा, अल्लाह के बंदों को खुश करने की कोशिश करेगा। जिन अमाल के साथ अल्लाह ताला खुश होता है वो अमल करेगा। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है अल्लाह को कोई शख्स, उसकी कोई अदा, कोई काम पसंद आ जाता है तो अल्लाह उसको खींच के अपनी तरफ ले आता है, जैसे तुमने मुझे खींच के छत पे तू ले आया। खलीफा चुप कर गया और हैरान हो गया कि बगदाद की गलियों के लोग आपको बहलोल मजनून कहते हैं लेकिन आप तो बहलोल दाना हो और इतनी अकल वाली बात करते हो। और ये बात सवाए एक अल्लाह के वली के और अल्लाह ताला के ख़ास बंदे के और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह एक बार ऐसे हुआ कि खलीफा ने एक छड़ी बहलोल दाना को दी और कहने लगे कि तुम हो तो बेवकूफ़, अगर तुमसे बढ़कर कोई बेवकूफ़ नज़र आए तो उसको ये छड़ी दे देना। बहलोल चुप करके वो छड़ी ले गए। असल में तो खलीफा ने उन्हीं को बेवकूफ़ कहा था, लेकिन वो छड़ी लेके चले गए। कुछ दिन के बाद पता चला कि खलीफा हारून रशीद की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहलोल दाना उसका पता करने के लिए आए तो कहने लगे, आके पूछा है खलीफा क्या हाल है।
تو ہارون رشید کہنے لگا بس کچھ نہ پوچھو، بس جانے کی تیاری ہے۔ تو بہلول کہنے لگے کہ کہاں کی تیاری ہے؟ خلیفہ کہنے لگا کہ بہت لمبا سفر ہے، وہاں کی تیاری ہے، آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہلول کہنے لگا کہ اچھا کتنے دستے تیار کیے آپ نے جس نے آپ کے ساتھ جانا ہے، کتنے لشکر آپ کے ساتھ جائیں گے؟ تو خلیفہ کہنے لگا تم پاگل ہو سچ مچ کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اکیلا ہی جاتا ہے، بھلا اس کے ساتھ لشکر کہاں سے جائیں گے؟ تو کہنے لگا اچھا پھر آپ جا کے واپسی کا کب ارادہ ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے نہیں، وہاں جا کے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ کہنے لگا آپ نے کیا تیاری کی ہے وہاں جانے کی؟ پھر کہنے لگا تیاری کیا کرنی ہے، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا میں۔ بہلول دانا نے وہ چھڑی اپنی بغل سے نکالی اور خلیفہ ہارون رشید کو دے دی اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے بڑھ کر بیوقوف تم نظر آئے ہو، تم سے بڑھ کے کوئی بیوقوف پوری کائنات میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ تو بہلول دانا کہنے لگے اس لیے کہ ادھر تم تھوڑا سا سفر کرتے ہو، قریبی سفر کرتے ہو، تمہارے ساتھ فوج کے دستے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لشکر جاتے ہیں، اتنی تیاری کے ساتھ تم جاتے ہو، اور پھر تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے وہاں سے جا کے واپس آ جانا ہے۔ لیکن آخرت کا سفر جو بہت لمبا ہے، جہاں تم نے اکیلے جانا ہے، تمہارے ساتھ کوئی لشکر بھی نہیں جائے گا، لیکن تم نے تیاری بھی نہیں کی، کوئی تیاری نہیں ہے اور کہہ رہے ہو میں نے خالی ہاتھ جانا ہے، تو تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ چھڑی تم لے لو۔ اس وقت کے بہت بڑے ولی حضرت جنید بغدادی نے ایک دن سوچا کہ وہ بہلول کے ساتھ ملیں گے۔ بہلول کو ڈھونڈا اور جا کے سلام کہا۔ بہلول کہنے لگے کہ کیا کرنے آئے ہیں؟ جنید بغدادی کہنے لگے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بہلول کہنے لگے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جنید بغدادی کہنے لگے میں بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں، چھوٹا لقمہ لیتا ہوں، ہاتھ دھو کر کھاتا ہوں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر سے ہاتھ دھوتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں اور الحمدللہ بھی کہتا ہوں کھانا کھانے کے بعد۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی اور وہاں سے چل پڑے اور کہنے لگے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ بغداد کے لوگ تمہاری بیعت کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو تم لوگوں کے پیر ہو، لیکن کھانے کے تمہیں آداب نہیں آتے۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے آپ مجھے بتا دیں کہ کھانے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ بہلول دانا کہنے لگے نہیں یہ بتاؤ گفتگو کے آداب تو تمہیں آتے ہوں گے نا؟ تو کہنے لگے جی ہاں، میں بے حساب نہیں بولتا، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سناتا ہوں، ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ تو بہلول دانا کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں گفتگو کے آداب بھی نہیں آتے۔ بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ سونے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، جلدی سوتا ہوں اور جلدی اٹھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ تو بہلول دانا کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ آپ کو کھانے کے آداب پتہ ہیں، نہ گفتگو کے آداب اور نہ سونے کے آداب۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے آپ مجھے بتائیے کہ ان کے کیا کیا آداب ہوتے ہیں، مجھے میری تربیت کیجیے، آپ مجھے سکھا دیں کہ ان کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ تو بہلول دانا کہنے لگے کھانے کے آداب جو تم نے بتائے وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن تمہیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کھانا حلال ہے۔ اگر کھانا حلال نہ ہو تو یہ تیرے سارے آداب کسی کام نہیں آئیں گے۔ کھانا حرام کا ہے لیکن تو نے بسم اللہ بھی پڑھ لی، بعد میں الحمدللہ بھی کہہ دیا، ہاتھ دھو کر کھانا کھایا ہے، چھوٹا لقمہ بنایا ہے، تو یہ سب بیکار ہے۔ اور پھر کہنے لگے جو گفتگو کے آداب تم نے بتائے ہیں اس سے ہٹ کر یہ ہونا چاہیے کہ تیرا دل جو ہے وہ پاک ہو، تیری نیت صاف ہو، اور جو بھی بات کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس بات میں اللہ راضی نہ ہو وہ بات ہی نہ کرو۔ اور کہنے لگے سونے کے آداب یہ ہیں کہ جب تو سونے لگے تو تیرا دل بغض اور کینے اور دنیاوی خواہشات سے پاک ہو، اور تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور جب تو اٹھے تو سب سے پہلے اللہ ہی کا ذکر تمہاری زبان پر ہو۔ جنید بغدادی نے یہ باتیں سنی تو اس نے حضرت بہلول دانا کے ہاتھ چومے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا کہ جب اللہ کسی بادشاہ سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ تو بہلول دانا نے اس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بر وقت اور درست فیصلے کی طاقت عطا کرتا ہے۔
خلیفہ پوچھنے لگا جب اللہ ناراض ہو تو کیا کرتا ہے؟ تو بہلول دانا بتانے لگے کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس بادشاہ سے چھین لیتا ہے۔ کہنے لگا کہ بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو بہلول دانا کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو لوگ اس بادشاہ کے ساتھ محبت کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کریں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ بادشاہ ہمارے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو گیا، یہ بادشاہ نہ ہی بنتا تو اچھا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید حج کر کے واپس آیا۔ جب واپس آیا تو بہت لوگ اکٹھے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کا استقبال کرنے کے لیے۔ لوگ اس کے نام کے نعرے لگا رہے تھے اور گلیوں میں بڑا رش تھا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ بہلول دانا ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ بہلول دانا کے پاس خلیفہ ہارون الرشید گیا اور جا کے کہنے لگا سب لوگ میرے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، تم ادھر بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ تو بہلول دانا کہنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم سے پہلے بھی کئی بادشاہ آئے اور یوں ہی نعرے اس کے نام کے لگا کرتے تھے، لیکن آج کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، نہ ان بادشاہوں کو کوئی جانتا ہے اور نہ ان کے ناموں کو کوئی جانتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کا کام کر جاؤ گے تو وہ لوگ تمہیں یاد کریں گے، اور اگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو بھی لوگ تمہیں یاد کریں گے۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے دیکھا کہ وہ بہلول دانا کے پاس سے گزری۔ بہلول دانا اس وقت دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کے ریت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے۔ زبیدہ کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ کہنے لگی کیا محل بیچتے بھی ہیں؟ تو بہلول دانا کہنے لگے اگر کوئی خریدار ملے تو بیچ بھی دیتا ہوں۔ زبیدہ نے قیمت پوچھی تو کہنے لگے 10 درہم اس کی قیمت ہے۔ زبیدہ نے 10 درہم دیے اور کہنے لگی کیا جنت میں میرا محل پکا ہے اب؟ بہلول دانا کہنے لگے ہاں جی پکا ہے۔ رات ہوئی تو خلیفہ ہارون الرشید کو اس کی بیوی نے ساری بات بتائی۔ خلیفہ کہنے لگے وہ تو مجذوب ہے، اس کو تو کچھ اپنی ہوش نہیں ہے، تم نے ایسے 10 درہم دے کے پیسے ضائع کیے۔ لیکن خلیفہ ہارون الرشید جب رات کو سویا تو اس نے دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا محل۔ خلیفہ جب جانے لگا تو ایک دربان نے اس کو روکا اور کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ خلیفہ نے کہا یہ میری بیوی کا محل ہے، لیکن دربان کہنے لگا کہ جنت میں ایسے نہیں ہوگا کہ بیوی کے محل میں شوہر بھی چلا جائے یا شوہر کے محل میں بیوی چلی جائے، سب کے اپنے اپنے محل ہوں گے، آپ زبیدہ کے محل میں نہیں جا سکتے۔ تو خلیفہ کو باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد خلیفہ کو جب جاگ آئی تو اسی وقت بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا واقعی زبیدہ نے جو محل خریدا تھا اس کو جنت میں محل مل گیا۔ وہ وہاں سے چلا پھر دریا دجلہ کے کنارے، تو وہیں پہ بہلول دانا جو ہیں وہ ریت کے ساتھ گھروندے بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا کہنے لگے میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ بیچتے بھی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں بیچتا ہوں اگر کوئی خریدار ملے۔ تو کہنے لگے قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے 1 پیالہ بھر کے ہیروں کا لوں گا۔ خلیفہ کہنے لگا کہ زبیدہ کو تو 10 درہم میں دے دیا، مجھے کہہ رہے ہیں 1 پیالہ بھر کے ہیروں کا لوں گا۔ تو خلیفہ کو بہلول دانا نے کہا کہ جو زبیدہ تھی اس نے محل دیکھا نہیں تھا، ویسے ہی لے لیا تھا، تم نے پہلے محل دیکھا ہے پھر خریدنے کے لیے آئے ہو، اس لیے تمہیں قیمت زیادہ لگے گی۔ ایک تاجر تھا، بہلول دانا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے مشورہ دے، میں تاجر ہوں، میں کیا چیز خریدوں جس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ نفع ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا تم کالے رنگ کا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے کالا کپڑا خرید لیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد کوئی وزیر فوت ہو گیا اور ماتمی لباس کے لیے پورے علاقے کو کالے رنگ کے کپڑے کی ضرورت تھی، اور پورے علاقے کا کالا کپڑا اس تاجر نے خرید لیا تھا۔ جب کالا کپڑا لوگوں نے اس سے خریدنا چاہا تو اس نے مانگی قیمت مانگی اور وہ کپڑا لوگوں کو دیا، اور راتوں رات بہت امیر ہو گیا۔ دوبارہ پھر کچھ دن کے بعد بہلول دانا کے پاس سے گزرا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہنے لگا اے پاگل شخص مجھے بتا اب کیا خریدوں؟
बेहलोल दाना कहने लगे तरबूज खरीद लो। तरबूज उसने अपने सारे पैसों के तरबूज खरीद लिए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही सारे तरबूज खराब हो गए और वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। कुछ दिन के बाद बेहलोल दाना से वो दोबारा मिला तो उसने पूछा कि तूने मेरे साथ ये क्या किया, तूने कैसा मशवरा दिया कि मैं तो बादशाह से फकीर हो गया। बेहलोल दाना ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि पहले तुमने बड़े अदब से पूछा था, तुम्हारे अदब की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क में बरकतें डाली थीं, और अब तुमने बहुत बेअदबी के साथ मुझसे पूछा कि ए पागल आदमी बता अब क्या खरीदूं, तो तेरी बेअदबी की वजह से तुझे नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें भी अल्लाह ताला बाअदब बनाए ताकि हम बानसीब हो जाएं, क्योंकि जो बेअदब होते हैं वो बेनसीब रहते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।